बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस हवाले से पर न्यूज़ की जो खुसूसी जो प्रोग्राम है बल्दियाती इलेक्शन 2222 के, आज के जो हमारे मेहमान हैं इस प्रोग्राम में आर.एस. हारून साहब हैं। बहुत शुक्रिया आर.एस. हारून साहब, आपने पर न्यूज़ को टाइम दिया। हम सबसे पहले जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, आपका जो तल्लुक़ है वार्ड नंबर 14 पोठी मकबला से है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार भी हैं, और आपको सबसे पहले आपसे ये सवाल करेंगे कि आपकी जो वार्ड है पोठी मकबला की, इस वार्ड में जो कौन कौन से जो एरियाज़ हैं वो भी आते हैं, और साथ साथ हमारे नाजरीन को आप बताएंगे कि पोठी मकबला की जो वार्ड है इसमें टोटल जो वोटरान हैं उनकी कितनी तादाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़फ़र साहब आपका और परव्यू की पूरी टीम का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात अपनी आवाम तक रख सकूँ। मेरा नाम आरिस हारून है और मैं वार्ड नंबर 14 कस बाज़ार कोटड़ी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नामज़द करदा उम्मीदवार हूँ। और मेरे वार्ड में जो एरियाज़ लग रहे हैं उनमें दाड़ाली, नाम कोटड़ी और अपना कस बाज़ार, ये सारे एरिए जो ये हमारी वार्ड में लग रहे हैं, और मैं अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हूँ। जी आरिस, ये बताएंगे जो आपकी वार्ड है इसमें टोटल जो वोटरान हैं वो भी उनकी तादाद भी बताएंगे, और साथ साथ ये बताएंगे कि आपको जो आपकी वार्ड में जो बाकी उम्मीदवार हैं वो किन किन जमातों से उनका तल्लुक़ है। जी, मेरी वार्ड में टोटल वोटरान की जो तादाद है वो 1553 है, और उसमें 700 समथिंग कुछ मर्द वोटर हैं और 700 ही समथिंग कुछ ख़वातीन वोटर की तादाद है। और उसमें मेरी वार्ड में जो मेरे मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं वो उनमें जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से खान इफ्तिखार खान साहब हैं। उसके अलावा मज़हर नज़र साहब हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा मुस्तनसर खान साहब हैं, वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और आसिम अख्तर साहब हैं, वो भी आज़ाद हैं। तो एक नईद कुरैशी साहब थे, वो जो नून लीग के उम्मीदवार थे, और वो पिछले दिनों मज़हर साहब के हक़ में दस्तबरदार हुए हैं। तो कुल मिला के हम 7 उम्मीदवार हैं अपनी वार्ड से। जी आरिस साहब, आपसे इससे कबल जो आपने तलबा सियासत में जो अमली तौर पे आप उसमें हैं, आप जो PSF है उसके आज़ाद कश्मीर की सतह पर भी आप एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके साथ जो तलबा की जो सियासत आप बड़ी जानदार तरीके से आप उसमें आपका किरदार भी है, और आपने अचानक सा ये बल्दियाती इंतखाबात में किस तरह आए, ये हमारे नाज़रीन को बताएंगे। जी, मैं समझता हूँ कि आज चूँकि मैं खुद तालिब इल्म रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ का, तो एक जो तालिब इल्म होता है वो तलबा के जो मसाइल होते हैं वो उनसे बखूबी वाकिफ़ होता है। हमने भी बहुत सारे मसाइल को वहाँ पे फेस किया यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ रहे थे, जिसमें फ़ीसिस में बेपनाह इजाफे का जो सबसे बड़ा मसला है। जो गरीब घराने के लोग हैं वो तालीम से इस वजह से दूर हैं कि वो अपनी फ़ीसिस नहीं अफोर्ड कर सकते। और उसके अलावा और भी बेशुमार मसाइल होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ और जो तालीमी अदारों में होते हैं, हॉस्टल्स के मसाइल होते हैं। उससे हट के जो टीचर्स के जो और स्टूडेंट्स के जो रिलेशन होता है उनके जो मसाइल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सारे मसाइल की जो बुनियादी जड़ है वो तलबा यूनियन की जो बैन किया गया था वो है। तो मैं समझता हूँ कि मैं हर फोरम पे PSF के प्लेटफॉर्म से भी इस बात को हमेशा मुतालबा रखता हूँ हर जगह पे कि फौरी तलबा यूनियन को बहाल किया जाए। इस पे हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़ रहा है कि तलबा यूनियन पे वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और इस पे हम काम कर रहे भी हैं। और मेरी जो इस टाइम कैबिनेट है पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, वो इस पे बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इस पे हम पूरी एक तहरीक करके तो तलबा यूनियन को बहाल करवाएंगे। जी आरिस साहब, ये तो इलाके के लिए भी बात से हौसला अफजाई बात है कि आप जैसे नौजवान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे वार्ड का टिकट दे के एक इलाके के लिए भी बड़ी हौसला अफजाई है। लेकिन इससे कबल भी हाफिज़ अब्दुल हलीम साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका तल्लुक़ है, बल्दियाती इंतखाबात जीत कर वो खिदमात भी कर चुके हैं इलाके की, वो भी मौजूद थे। इस तरह की दूसरी शख्सियात भी मौजूद थी, लेकिन उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट नहीं दिया या वो टिकट के उम्मीदवार नहीं थे। तो आपको ये टिकट मिला और ये आपके लिए तो एजाज़ ही है, लेकिन इस हवाले से आप बात करें। जी, ऐसा ही है बिल्कुल। जब हमारा ये इलेक्शन अनाउंस हुए तो हमने पार्टी के जो मेरे जो सीनियर थे मेरी वार्ड से, हाफिज़ हलीम साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, फ़ियाज़ साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, शाहिद साहब, ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक अरसे से मुंसलिक हैं। उससे हट के तो हमने अपनी फैमिली से मशवरा किया, अपने वालिद साहब से मशवरा किया, अपने अंकल से मशवरा किया, उसके हट के फिर हाफिज़ हलीम साहब से किया। उन सब ने मिल के यही बात कही कि हम हाफिज़ साहब का तो ये मौक़िफ़ था कि मैं इस टाइम एज की उस कंडीशन में हूँ कि मैं इतना नहीं कर सकता कि मैं इलेक्शन लड़ूँ।
تو انہوں نے میری بھرپور سپورٹ کی، ہر حوالے سے ٹکٹ پہ سپورٹ کی. انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی کی سیاست کر رہے ہو، فل ٹائم پالیٹکس کر رہے ہو، ٹھیک ہو، اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کیا آپ نے، سیکھا بھی ہے کافی کچھ. تو اس حوالے سے انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا. میں ان کا مشکور بھی ہوں اور ان کی اس احسان کا مجھ ساری زندگی یاد رکھوں گا. عارف صاحب، یہ لاسٹ جو بلدیاتی الیکشن کروائے گئے آزاد کشمیر میں وہ 91 میں، تو 91 سے آج تک تقریباً 31-32 سال ہو گئے. تو غالباً لگ تو نہیں رہا کہ آپ کی 91 میں پیدائش ہوئی ہو. تو بلدیاتی الیکشن والا وہ یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے نہیں دیکھی، پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں عوام میں جا کے؟ جی بالکل، یہ میری جو پیدائش ہے وہ 93 کی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے الیکشن دیکھے بھی نہیں ہیں، ہماری پیدائش بھی اس سے بات کی ہے. لیکن جو ہم نے جو سنا ہے آج تک الیکشن کے حوالے سے، تو لوگوں کا ایک بڑا رول رہا ہے، بڑا کردار رہا ہے بلدیاتی الیکشن. جو بھی ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے خطے کی لیڈرشپ ہے جو تیار ہوئی ہے، تو ان کی جو نرسری تھی وہ یہی اپنے جو بلدیاتی الیکشن تھے اور وارڈ کی سطح کی جو پالیٹکس تھی وہاں سے اوپر آئے، آج اسمبلی کی سیاست کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری عمل بھی ہے. اس لیے ضروری عمل ہے کہ آپ بے شک جہاں پہ آپ انٹرنیشنل سطح پہ بھی پالیٹکس کریں، لیکن اگر آپ کے پاس آپ کے اپنے گاؤں کے لوگ، اپنی وارڈ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ سیاست، ان کے مسائل میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، ان کے حقوق کے لیے لڑتے نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی بے شک آپ پوری دنیا کی پالیٹکس کر دیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جیتوں یا ہاروں اپنی وارڈ سے، لیکن میں نے جو اس الیکشن میں جو سیکھا وہ میں نے اپنے جو الیکشن کا جو پالیٹکس کا کیریئر تھا 10 سالہ اس میں نہیں سیکھ سکا، جو میں ان 2 ماہ میں سیکھا ہوں. اپنے لوگوں سے ملا ہوں، میرا تعارف ہوا ہے پوری وارڈ کی ہر ایک شخص سے میرا تعارف ہوا ہے. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں یہی میری جیت ہے. عرص بھائی، جو آپ کے قائد، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو، ان کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ، تو جرنلی تو بڑی سطح پہ تو پارٹی آپ کی یہ نعرہ لے کے عوام میں بھی آ رہی ہے، اور یہ ہسٹری بھی پاکستان کی یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ چیز انہوں نے کی ہے. تو نچلی سطح پہ جو وارڈ کی سطح پہ جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا منشور عوام میں پیش کر رہے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، ایک تو مجھ سے پہلے بھی میرے وارڈ کے جو امیدواران تھے یہاں پہ اپنی وارڈ کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ بیان کر چکے ہیں. وہ ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں مسائل، پانی کے مسائل ہوتے ہیں، سڑک کے مسائل ہوتے ہیں، وہ ہر انسان کے ہوتے ہیں. لیکن جو میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے تھرو، وہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 مسئلے ہیں وہ اس ہمارے خطے کے مسئلے، ہماری وارڈ کے مسئلے، مطلب وارڈ سے ہٹ کے بھی ہم دیکھیں یہ ہمارے پورے کشمیر کے خطے کے مسائل ہیں. اور وہ بنیادی مسائل کون سے ہیں؟ 3. سب سے پہلا جو مسئلہ ہے ہمارا وہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے. اس پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی. بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، کیونکہ میں نوجوان ہوں اور میں یونیورسٹی سے ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور میں خود بے روزگار ہوں، اور بے روزگاری کا جو درد ہوتا ہے وہ جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ نوجوانوں کی بے روزگاری ہے. اس پہ ہم نے پورا ایک فریم ورک کیا ہوا ہے. ہم اس پہ ایک تحریک چلانے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں. پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے بھی اور پی وائی او کے پلیٹ فارم سے بھی ہم بے روزگاری الاؤنس کے حوالے سے ہم کوئی سوچ رہے تھے کہ مظفر آباد کی طرف مارچ کریں گے یہ الیکشن کے بعد. سیکنڈ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری جو اس خطے کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ طبقاتی بنیادوں پہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ اچھے اسکول میں پڑھے گا اور جو غریب ہے وہ اچھے اسکول میں نہیں پڑھ سکتا. تو یہ جو فرق ہے یہ فرق بنیادی فتنے کی جڑ میں سمجھتا ہوں. اس فرق کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. ایسا تعلیمی نظام ہونا چاہیے جس میں یکساں تعلیم ہر شخص کو ملے، جو افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا وہ ان کو برابر تعلیم ملنی چاہیے. یہ مسائل. اس سے ہٹ کے تیسرا جو بنیادی جو ہم سب کا مسئلہ ہے وہ علاج کا مسئلہ ہے، علاج کی سہولیات. سب سے پہلے تو ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر کی فیس کیسے ہم ادا کریں گے. اگر وہ کر بھی لیتے ہیں پھر وہ ادویات کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں، وہ آج دنیا کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں. اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ادویات کی جو جعلی ادویات ہمارے خطے میں آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں جو ادویات آ رہی ہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. میں اس چیز کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو ایسی ادویات مل رہی ہیں کہ وہ کھانے سے آپ کو بیماری ٹھیک ہونے کے بجائے مزید 10 بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. دنیا کی 10ویں نمبر کی جو ادویات ہیں وہ ہمیں یہاں پہ مل رہی ہیں. تو یہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں وارڈ سے ہٹ کے. وارڈ کے بھی جو مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ پہلی ترجیح تو ان مسائل کو ہوتی ہے کیونکہ آپ وہاں سے ان سے امید رکھتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے ہمارا جو اجتماعی جو مسائل ہیں اس کے لیے ہمیں فوکس کرنا ہوگا. یہ جو 3 بڑے مسئلے ہیں
یہ آج بے روزگاری کا جو عالم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان منشیات کے عادی ہو رہے ہیں یا تو ذہنی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں تھوڑا سا ہم وارڈ کی سطح پہ آتے ہیں. وارڈ میں آپ عملی طور پہ جو انتخابی مہم چلاتے ہوں گے، ڈور ٹو ڈور بھی جاتے ہوں گے، کارنر میٹنگ بھی کرتے ہوں گے، تو اس حوالے سے عوام کا جو مطالبہ ہے آپ کو کیا آپ کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ عوام کو کون سی سہولیات ہونی چاہیے اپنی وارڈ کی سطح پر، اس حوالے سے بات کریں گے. جی بالکل. میں وارڈ میں جب لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں، جاتا ہوں، تو میں اپنا موقف لے کے جاتا ہوں، اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے، جو میرا منشور ہے اور جو میری سوچ فکر ہے، وہ لے کے جاتا ہوں. ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک مطلب دو ایسی چیزیں ہیں جس سے انتہائی قسم کی جو لوگ، جو پڑھی لکھی سوسائٹی ہوتی ہے، جو ایجوکیشنل جو کنٹریز ہیں جہاں پہ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ دو چیزوں کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ایک آپ کسی کو لالچ دیں، یا دوسرا آپ کسی کو ڈرا دھمکا کے اس سے کوئی چیز منوائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے پورے آزاد کشمیر میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگوں کا اعتماد جیتنا چاہیے. ہمیں نہ کسی کو لالچ دینی چاہیے، ہمیں نہ کسی کی عزت نفس مجروح کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ کسی بھی اچھی سوسائٹی کی علامات نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں سے ہٹ کے ہمیں لوگوں کا اعتماد جیتنا چاہیے. اور جب تعمیر و ترقی کی جو بات ہوتی ہے تو ہم اپنی جو ہماری کارکردگی ہوتی ہے وہ لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ہماری جو دور حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو تاریخی یہاں پہ اقدام کیے، میں باقی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. 3 جو ایسی چیزیں جو میں ذاتی طور پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں: ایک یونیورسٹی آف پونچھ، دوسرا میڈیکل کالج، اور تیسرا پاسپورٹ آفس. یہ ہمارے لوگوں کے بہت بڑے مسائل تھے. ہماری بچیاں یہاں سے مظفر آباد جا کے تعلیم حاصل کرتی تھی، وہاں پہ ہزاروں قسم کی باتیں سننے کو آتی تھی اور بہت سارے مسائل ہوتے تھے. تو یہ سارے جو ایشوز ہیں، لوگ اس طرح کی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو ہمارے خطے کے اندر بھی جو ہے خواتین بے روزگار بھی بہت ساری ہیں جو پڑھی لکھی زیادہ ہیں میرے خیال سے. تو لوگوں کا اچھا رسپانس آ رہا ہے. لوگ آج کے دور میں لوگ ان چیزوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں کہ کوئی ایسی سوچ لے کے آگے آ رہا ہے، نہ کہ کوئی کسی ذاتی طور پہ کسی کو پائپ پہ خرید دیا، کسی کو ٹوٹی پہ خرید دیا. یہ لوگ آج کل کی جو پڑھی لکھی عوام ہے اس کو معیوب سمجھتی ہیں. علاقہ پوٹھی مقبلہ ہے، اس کی جو پکچر بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب ٹھیک ہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو جو عملی طور پہ وارڈ میں جا کے جو چیز آپ کو سامنے آئی وہ کیا ہے؟ جی، مسائل تو یہ نہیں ہے کہ مسائل کچھ بھی نہیں ہے. مسائل تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اور میں نے جیسے پہلے یہ بات کی کہ جو میری نظر میں جو مسائل ہیں وہ ہمارے خطے کی، ہماری وارڈ کے اندر بھی موجود ہیں. کیا ہماری وارڈ کے اندر بے روزگار نوجوان نہیں ہیں؟ کیا ہماری وارڈ کے اندر ہماری بہنیں بے روزگار نہیں ہیں جو ڈگریاں حاصل کر چکی ہیں؟ وہ مسائل، ان کو نوکریوں کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہماری وارڈ کے اندر غربت نہیں ہے؟ کیا ہماری وارڈ کے اندر سڑکیں سب اچھی حالت میں؟ کیا ہمارے جو وارڈ کے اندر تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ ایجوکیشن صحیح طرح سے دی جا رہی ہے؟ تو یہ مسائل تو ہیں. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل بھی کوئی مسائل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو سینئر یہاں پہ رہے ہیں انہوں نے کام بھی جو کیے ہیں، جس نے جو اچھا کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو لازمی جن ہماری وارڈ کے لیے اچھے اقدامات کیے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کے نزدیک کوئی ایسا پلان جو آپ اگر کل عوام کے ووٹ کی طاقت سے اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا لائیں گے اپنی وارڈ کی سطح پہ؟ وارڈ کی سطح پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، ایک تو ہماری جو بجلی کا پرابلم ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہماری لائٹ کا جو ایشو ہے وہ ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، جو ہمارے جتنے بھی امیدواران ہیں سب میرے لیے قابل احترام ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے ہماری تربیت کی ہے. ان کے ساتھ مشاورت کر کے سب مل کے ہم وارڈ کی سطح پہ یہ ہے کہ بجلی کے اس مسئلے کو ہم حل کرائیں گے کہ لوڈ شیڈنگ جتنی کم سے کم ہو سکے وہاں پہ ہو. سیکنڈ، ہماری وارڈ پہ جو ہماری سڑکوں کا جو ایشو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے گھر ایسے ہیں جہاں پہ ان کے لیے آج بھی وہ لوگ سڑکوں سے مزدور لگا کے سامان وہاں تک لے کے جاتے ہیں. تو وہ ایشوز بھی جو ہیں وہ بالکل اگنور کرنے والے نہیں ہیں. لیکن سب سے مین چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وارڈ کے جو لوگ ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، جو غریب ہیں، جو اس ٹائم غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں، ہم ان کی آواز بنیں گے. ان کے ساتھ ان کے روزگار کے لیے ہر لڑائی لڑیں گے. ان کے حقوق کی جنگ ہر فورم پہ جا کے لڑیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی کوئی پارٹی کی سطح، ہم سب پارٹیوں کو ملا کے، ہم سب جو آزاد امیدواران بھی سب کو ملا کے ہم ایک پوری لسٹ بنا کے اپنے مسائل جو خطے کے ہیں، ہمارے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. آرن صاحب، آپ سے لاسٹ سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ پر نیوز کی پلیٹ فارم سے
ہمارے ناظرین کو، اپنے ووٹران اور سپورٹران کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ووٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا حق ہوتا ہے، وہ آپ نے صحیح جگہ پہ دینا ہوتا ہے، کیونکہ یہ قوم کی امانت ہوتی ہے۔ ووٹ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں دے رہے ہوتے، آپ اپنے سماج کے لیے، آپ اپنی سوسائٹی کے لیے ووٹ دے رہے ہوتے۔ تو آپ جب ووٹ کرنے جائیں تو آپ ایسا فیصلہ کریں جو اس سوسائٹی کے مفاد میں ہو، جو اجتماعی لوگوں کے مفاد میں ہو، جو نہ کہ کسی ایک فیملی، نہ کسی ذات کے مفاد کے لیے ہو۔ اس سے ہٹ کے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کے، کیونکہ انسان میری نزدیک دنیا کا ہر انسان، میری برادری جو ہے وہ انسانیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو انسان سمجھنا چاہیے، کسی کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھے، کسی کو اپنے سے بڑا نہ سمجھے۔ ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ کسی نسل سے ہو، کسی ذات سے ہو، کسی قبیلے سے ہو۔ میرے نزدیک میرا جو قبیلہ ہے، میری جو برادری ہے وہ انسان ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آئیں میرا ساتھ دیں تاکہ ہم اپنے خطے کی بہتری کے لیے اچھے سے اچھا کام کر سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو تھے آرس آرن، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نامزد امیدوار ہیں وارڈ نمبر 14 پوٹھی مکوالا سے ہیں، یہ اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آزاد کشمیر بر میں سینکڑوں نوجوان ایسے ہیں جو آرس آرن کی طرح جو درد انسانیت کا درد رکھنے والے اور خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشاد ہیں۔ دیجیے اجازت اپنے میزبان ظفر نذیر کو، اللہ نگہبان۔